अस्सलाम वालेकुम। अभी से थोड़ी देर पहले पंजाब असम्बली में पाकिस्तानी फ़ौज के हक़ में एक करारदाद पास की गई और इससे पहले रज़ा रब्बानी सेनेट में बयान दे चुके हैं कि निज़ाम तब्दील करने की कोशिश की गई तो इसका बहुत नुकसान होगा जमहूरियत को क्या ख़तरा पेश आ गया, अचानक क्या हुआ पाकिस्तान में। हामिद मीर के ऊपर अटैक हुआ था और फोकस हामिद मीर के अटैक के ऊपर ही रहना चाहिए था। आज वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुए, लेकिन बाद में कंट्रोवर्सी कुछ ऐसी डेवलप हो गई कि वो बेचारा जिसको 6 गोलियां लगी हुई हैं उसका सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन एक दूसरा इशू सामने आ गया, वो है जियो वर्सेस आईएसआई कंट्रोवर्सी। और उसमें जियो की एक एडिटोरियल मिस्टेक का भी दखल है कि वो ओवरडू कर दिया उस इशू को। उस एलिगेशन तक ही रहने की बजाय वो लगा, ये तासुर आ गया कि एक नई लड़ाई शुरू हो गई है और फिर वो मामला फौरी तौर पर संभाला भी नहीं जा सका। संभाला मेरे ख्याल में यकीनन जा सकता था और वो चलता ही गया और उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से कंप्लेंट आ गई। अब उसके बाद से मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इल्ज़ामात आयद कर रहा है जियो के ख़िलाफ़। शायद उनकी कोशिश ये है कि इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए लिटा लिया जाए इसको। उलमा इकराम का हम रोल देखें तो मैं यहाँ बड़ी माजरत के साथ कहूँगा कि आधा वो ग्रुप है जो कहता है कि बहुत अच्छा शाबाशी, और आधा वो है जो कहता है कि नहीं बड़ा कुफर किया। तो अब इनमें से आधे तो दुरुस्त हो सकते हैं, 100% तो दुरुस्त हो नहीं सकते। वो खुद से तय कर लें कि सही वाला ग्रुप कौन सा है और गलत वाला कौन सा है। हमें सबको इस्लाह की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लाइन होती है जिसके आगे आपको अपनी लिमिट ड्रॉ कर लेनी चाहिए कि ये रोल है हमारा, इससे आगे नहीं जाना। मेरे ख्याल में हम सबको, सारे अदारों को भी, मीडिया को भी, हम जर्नलिस्ट को, एंकर्स को भी इसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए, लेकिन वो बात नहीं होनी चाहिए जिससे प्रोफेशन का नुकसान हो जाए। इसी में भला है कि प्रोफेशन भी चले और ख़राबियाँ जो हैं, कमज़ोरियाँ, खामियाँ जो हैं उसको भी दूर कर लिया जाए। आज जो बहुत सी खबरें सामने आई उसमें एक तो रज़ा रब्बानी वाली, वही मैं स्टेटमेंट उसका आज के प्रोग्राम में डिस्कस करूँगा। उन्होंने कहा कि संगीन नताइज बरामद होंगे अगर निज़ाम बदलने की कोशिश की गई, तो क्या ऐसे इम्कानात या ख़तरात मौजूद हैं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मल्टीपल वोट्स जिन्होंने डाले थे इलेक्शन 2013 में, जो रिपोर्ट्स आई थी कि बाज़ जगहों पे एक एक शख्स ने 500-500 वोट डाले या बाज़ शख्स ने 5-7 वोट डाल दिए और उसका रिकॉर्ड नादरा के उसके जो CNIC नंबर है उससे भी मैच नहीं कर रहा। अब यहाँ दो सवाल सामने आएंगे कि एक्शन का एक हिस्सा तो ये है कि मल्टीपल वोट्स डालने वाले जिसकी कानून में सज़ा 3 साल है उसके ऊपर तो अमल करें, लेकिन जिसने मल्टीपल वोट्स डलवाए हैं उसके ऊपर क्या करेंगे। क्योंकि PTI इतवार को दोबारा मुजाहरा करेगी, May 11 को भी उन्होंने किया था और उनका मुतालबा यही है कि ROs ने रिगिंग करवाई, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। तो यहाँ दूसरा सवाल दोबारा से सामने आ जाएगा। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू सेनेटर सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नईमुल हक साहब तहरीक इंसाफ से और शाहिद खाकान अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हमारे साथ होंगे। वेरी वार्म वेलकम जी। सईद गनी साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ, ये फरमाइएगा कि आपकी जमात की क्या पोजीशन है। रज़ा रब्बानी ने ये जो कहा कि सिस्टम में तब्दीली की कोशिश की गई तो संगीन नताइज बरामद होंगे, क्या ऐसे ख़तरात मौजूद हैं? देखिए, सेनेट में आज काफ़ी बात हुई है इस पर और मैंने भी तकरीर की है, फ़रूतुल्लाह बाबर ने की है, एतजाज़ हसन ने की है। इत्तफ़ाक़ है कि पीपल्स पार्टी के जो लोग ज़्यादा थे, फिर पख्तूनख्वा मिली पार्टी के हैं अब्दुल रऊफ़ साहब, उन्होंने भी की है। तो हमारा देखिए मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि जिस तरह आपने अपने शुरू में कहा कि हामिद मीर साहब पर एक अटैक हुआ, उस पर सब ने अफसोस का इजहार किया, सब ने मज़म्मत भी की और उनके लिए दुआ भी की। और अब अचानक से हामिद मीर साहब किसी को याद भी नहीं है। अचानक अगर वो बेचारा चले गए हैं कमीशन में तो याद आ गया कि वो ज़ख्मी है अभी तक, वरना अदरवाइज़ उसको लोग भूल गए उस वाक़े को। उसके बाद हम ये ISI का जो इशू आया उस पर हम चल पड़े और फिर ISI के बाद ये जो मॉर्निंग शो में इनका हुआ इस पर हम चल पड़े। अब इसमें ख़तरनाक बात ये हो रही है कि आपको याद होगा जब हामिद मीर के बाद जियो ने जब किया तो हम सब ने कहा कि जियो की हमने मज़म्मत भी की और हमने कहा कि उन्होंने ओवर प्ले किया, ये नहीं करना चाहिए था उनको। हर शख्स ने बुरा भला कहा, लेकिन फिर उसके बाद जो कुछ हुआ है मैं समझता हूँ कि वो उससे ज़्यादा उन्होंने ओवर प्ले किया उसको, कि जो दूसरी तरफ से सारा कुछ किया गया कि जिस तरह जियो की बेशिंग हुई, सारी चीज़ें हुई। अब ख़तरा ये पैदा हो रहा है कि जिस तरह से वो ब्लास्फेमी लॉ का इस्तेमाल हो रहा है कि हर जगह पे लोग दरख्वास्त लेके जाते हैं और अदालतें जो हैं वो ऑर्डर जारी कर देती हैं कि जी इनके ख़िलाफ़ जो है वो तो इन्हें रिसालत के कानून के तहत FIR कर दो। पता नहीं 25-30 शायद FIR भी हो चुकी होंगी, हज़ारों लोग दरख्वास्त लेके चले गए। इस माहौल में लोगों की जानों को ख़तरे में डाला जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले शेखुपुरा में एक शख्स के खिलाफ तो इन्हें रिसालत का मुकदमा हुआ, वो गिरफ्तार हुआ, थाने के अंदर हवालात में था, एक शख्स आया उसने उसको भर दिया हवालात के अंदर ही। जहाँ ऐसे जुनूनियत हो जिस मुल्क में, जिस माशरे में, वहाँ अगर आप लोगों को उकसा रहे हैं इस बात पर। सलमान तासीर को उसके गार्ड ने मार वो दिया हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है और उसके भी सारों को मालूम है कि उकसाने वाले और कहने वाले कौन थे। अच्छा, अब अगर हम ये सारी चीज़ें दोबारा से करेंगे तो मेरा ख्याल है कि देखें जियो के साथ या जियो ने जो कुछ किया, हमसे बड़ा विक्टिम जियो का कोई नहीं है।
ہم سے بڑا مخالف جی ہوگا کوئی نہیں. لیکن صرف ان چیزوں کو بنیاد بنا کے اس کو ٹارگٹ کر کے اس کو بند کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دوسرے آپ کو لگتا ہے کہ خطرہ ہے؟ نہیں، دیکھیں حالات جس طرح جا رہے ہیں، جس طرح کے لوگوں کو سڑکوں پر لایا جا رہا ہے، جس قسم کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں، جس قسم کی سچویشن ڈیولپ کی جا رہی ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ کسی اور طرف چلی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ جو لے کر آ رہے ہیں ان کے بھی ہاتھوں میں آ رہا ہے پھر. اچھا شاہد خاقان بھائی صاحب، آپ کو وارم ویلکم کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، پتہ نہ چل رہا ہو، کیونکہ خبروں کے بعد ایک چیز دیکھتا ہوں تو لگتا یہ ہے کہ معاملات میس اپ ہو رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ کا کرائسس زیادہ پہلے سے ہو گیا. پولیو ایک دم ہم امبیرسنگ سچویشن فیس کر رہے ہیں. کرکٹ میں 4 چیئرمین پچھلے 15 دنوں میں بدل کے جا چکے ہیں. کوئی لگتا نہیں ہے کہ ہم سنبھال سکتے ہیں معاملات. ایک ڈیسیجن لینے کی پوزیشن نہیں. کرکٹ بورڈ کا چیئرمین نہیں اب لگا سکے. کیا ہو رہا ہے؟ لوگ سڑکوں پہ ہیں، جماعتیں آپ کی اتحاد میں آ رہی ہیں، اپوزیشن والی. کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، آپ کے ایشوز کو آپ نے اکٹھا کر دیے. اگر آپ کرکٹ بورڈ کی بات کرتے ہیں تو عدالتوں کے فیصلے ہیں. ایک فیصلہ آتا ہے، دوسرا فیصلہ آتا ہے. بہرحال وہ فیصلے اب ہیں. آپ نے پہلی جگہ پہ تو اس فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کیا نا. عدالت نے تو فیصلہ پہلے کیا تھا، آپ نے دوبارہ ان کو لگایا. عدالت نے پھر فیصلہ کیا، پھر لگایا. آپ کیا کریں گے؟ جو پہلے کہا تھا فیصلہ، اس پر امپلیمنٹیشن ہوئی اور پھر حکومت اپنا پروگیٹو استعمال کیا اور نیا چیئرمین لگایا، جو کہ حکومت کا حق ہے. بہرحال پھر عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے. آپ کیا کریں گے؟ پھر لگائیں گے؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ ذکا اشرف صاحب کو خود ہی، کیونکہ وہ کسی میرٹ کی بنیاد پر یا کسی پر نہیں آئے تھے، یہ ہر حکومت کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ جس کو بہتر سمجھتی ہے لے کر آئے جو اس ادارے کو بہتر چلا سکے. تو انہوں نے کچھ اس میں اثر یہ لیا ہے کہ شاید وہ ذاتی بات ہے. ذاتی بات نہیں ہوتی، یہ پولیٹیکل گورنمنٹس میں یہ ہوتا ہے. بہرحال اس کا فیصلہ قانون کے میرا ویسے پرائم منسٹر صاحب کو مشورہ یہ ہے کہ وہ اس کنٹروورسی سے نکل جائیں کہ کون سا لگانا ہے. گو فار میرٹ. 3-4 دفعہ امبیرسنگ سچویشن پیش آ گئی، آگے چلے جائیں. ابھی دیکھیں میرٹ کیا ہوتا ہے. میرٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ ہے، جس شخص کو بہتر سمجھتی ہے، جو ڈیلیور کر سکتا ہے. آخر جواب دے تو حکومت نے ہونا ہے نا. تو اگر آپ کی مرضی کا آدمی نہیں ہوگا جس کو آپ سمجھتے ہیں، اگر اس میں خرابی ہے تو یقیناً نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک شخص کو لایا گیا، حکومت سمجھتی ہے شاید وہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، لیکن اب ان کو عدالتی حکم سے ہٹا دیا گیا. تو بہرحال یہ اگر فیصلے عدالتوں میں ہونے ہیں تو پھر ہوتے رہے. میرا نجم صاحب سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ ایک صاحب کو سی بی آر کا چیئرمین لگایا گیا تو میں نے کہا یار بڑا بھلا مانس آدمی ہے. تو اس کے ممبر نے کہا کہ ایک بندہ جس کو 5 وقت کا نمازی ہو، گاڑی چلانی نہ آتی ہو، تم ڈرائیور بھرتی کر لو گے. تو یہ وہی والا سوال یہاں پہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو ہی شوڈ نو اباؤٹ دی کرکٹ گیم ایز ویل. پی سی بی جو ہے جی ایک مینجمنٹ کا ایشو ہے. اگر وہ اہل نہیں ہے نظم سیٹھی صاحب تو کسی اور شخص کو لگا دیا جائے گا. لیکن یہ پریروگیٹو جو ہے یہ حکومت کا رہنا چاہیے. میری یہ گزارش. آپ بھی اس پہ کچھ کہنا چاہیں؟ نہیں، میں اس پہ صرف میرا خیال ہے کہ شاید کو تفصیل کا پتہ نہیں ہے. دیکھیں، پی سی بی کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے. جب پہلی مرتبہ ذکا اشرف صاحب کو چیلنج کیا گیا تھا تو وہ الیکٹڈ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ الیکٹ ہوئے جو ان کا کانسٹیٹیوشن کے مطابق سے. ان کا جو الیکشن تھا اس کو چیلنج کیا گیا تھا. تو پہلے فیز میں وہ کورٹ نے کہا کہ نہیں، آپ کو جو ہے وہ غلط کیا گیا، آپ کا جو الیکشن میں غلط ہوا ہے. پھر وہ گئے، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. پھر جو یہ ہوا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا تھا. سسپینڈ کر کے پھر انہوں نے اس کو لگایا. تو یہ وائلیشن انہوں نے کی ہے. صدر سے بھی اختیار لے کے اپنے پاس لیا ہے. وہ کافی کچھ کرنا پڑا انہیں. اس طرح سے ہوا ہے. تو یہ کہنا ہے کہ جس کو حکومت سمجھے گی وہ ایسا نہیں ہے. ان کا اپنا ایک آئین ہے اور آئین بھی بنائے. آئی سی سی نے اپنے کچھ رولز نئے بنائے تھے کہ اب الیکٹڈ لوگ ہوں گے. اس طرح نعیم صاحب سے پوچھتے ہیں یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم عدالت کا فیصلہ بھی اس کے لیے کوئی راستہ نکال لیتے ہیں یوں کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جن واقعات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، میڈیا کا حوالہ اور انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے یا کرکٹ بورڈ کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں اگر ان کو کنٹرول کرنے والے ادارے صحیح طور پر آئین یا قانون کے مطابق چلتے تو یہ معاملات اس حد تک شدت اختیار نہ کرتے. اگر پیمرا اپنے فرائض کو بخوبی انجام دیتی تو میں سمجھتا ہوں یہ شاید کرائسس اس حد تک سنگین نہ ہو جاتا جہاں اب پہنچ چکا ہے. اگر الیکشن کمیشن جس کے چیئرمین فخر الدین ابراہیم، وہ جب سے الیکشن ہوا ہے اس وقت سے وہ چھپ کے بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو حقائق کا علم ہے. مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ جی آپ جو بھی دیکھیں اس پر آواز نہ اٹھائیں. ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر فخر الدین ابراہیم صاحب وہ قوم کو جواب دہ ہیں کہ وہ بتائیں کہ انتخابات میں اگر کچھ دھاندلی ہوئی تھی تو کیا ہوئی تھی، یا ان کے علم میں کیا کیا بات ہے.
इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि अगर आपसे बड़े एहतराम के साथ एक सवाल पूछ लूँ, इस तमाम कंट्रोवर्सी में आपका नुक्ता आगाज ये था कि पोल डिगिंग हुई, आरोज ने और इफ्तिखार चौधरी ने ये काम किया। अभी लगता ये है कि एक जियो वर्सेस ISI कंट्रोवर्सी हुई है जी, लाइन के इस तरफ 2 लोग खड़े और आप ISI वाली साइड पे खड़े हैं, ये आपने क्या किया है? मुझे नहीं समझ। मैं समझता हूँ पूरी कौम इस बात की मजम्मत करती है, और PMLN भी और पीपल्स भाई उस कवरेज को तो मैं खुद कह रहा हूँ कि जो 8 घंटे तक ISI पे इल्जाम लगाए गए ना, उसकी मजम्मत की जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, हमने क्योंकि एक कदम शायद और आगे ले लिया है, उसकी वजूहात इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान की थी। और आपको ये नहीं लगा कि जो बैलेंसिंग एक्ट चाहिए था आपसे, वो बैलेंसिंग एक्ट अगर नून लीग से मैं शिकवा कर रहा हूँ कि वो नहीं कर सके बाद मामलात में, तो आपकी जमात भी नहीं कर सकी? बैलेंसिंग एक्ट नहीं, आप इल्जामात को इस हवाले पर नहीं ले जाते कि आप कहें कि किसी को ताला लगा दो, इसको बंद कर दो, इसको उठा लो, ये तो फिर ये तो हमने उस बैलेंस से आगे निकल जाते हैं। ये तो हमने नहीं कहा। आपके तमाम जो प्रोटेस्ट हैं वो तो यही इंडिया दे रहे हैं। देखिए, जहाँ प्रोटेस्ट होता है, और अब्बासी साहब भी जानते हैं और गनी साहब भी जानते हैं कि जब लोग निकलते हैं, नौजवान लोग होते हैं, वो हर किस्म की बातें करते हैं। आप तालाबंदी को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आप तालाबंदी को सपोर्ट कर रहे हैं? किसकी तालाबंदी? जियो की? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। मैं वाज़ेह तौर पे पार्टी की पॉलिसी का ऐलान करता हूं कि हम जियो पर पाबंदी लगाने के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि जियो टेलीविजन चैनल को बंद किया जाए, और मुझे दोनों हजरात मेरे भाई जो बैठे हैं ये भी इस बात पर इत्तेफाक करेंगे। ये इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और एक और तकरीर में भी ये बात की है। हम चाहते हैं कि जो भी इदारे हैं, जो अहम कौमी इदारे हैं, और जियो का जहां तक सवाल है, 54% मार्केट इनके इख्तियार में थी, इन पर इनको अपने इख्तियारात का या अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने से रोका जाए। मैं समझता हूँ एक बहुत ही माकूल मुतालबा है। दोबारा मैं अब्बास साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। रजा रबानी का स्टेटमेंट, सिस्टम में तब्दीली की कोशिश की गई तो संगीन नताइज बरामद होंगे, और पंजाब असम्बली ने अभी से थोड़ी देर पहले फ़ौज के हक में करारदाद पास की। क्या होने जा रहा है? फ़ौज और हुकूमत के माबैन क्या चीज़ें? फ़ौज हुकूमत के माबैन कोई बात नहीं है। जो बातें हुई आपके सामने हैं, मेरा ख्याल है जिम्मेदारी के साथ इन मामलों को निभाना चाहिए। और यहाँ 2 फरीक नहीं है। ये जो एक किस्म का तासुर से ज़्यादा बढ़कर बल्कि जो नज़र आता है कि 2 फरीक बन गए। सिचुएशन ऐसी इवॉल्व हुई है कि लगता ये है कि एक लाइन ड्रॉ हो गई, एक कुछ लोग इधर खड़े हैं, कुछ इधर खड़े हैं। जियो है और एक इंटेलिजेंस का इदारा है, और उनके दरमियान एक खलीज है, बढ़ता जा रहा है, जिसको बढ़ाया जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक गलत बात है, इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई 2 फरीक नहीं है। अगर गलती जिससे भी हुई, अगर जियो ने ऐसे इल्ज़ामात लगाए जिससे एक कौमी इदारे पर असर पड़ता है, तो यकीनन पैमरा भी मौजूद है, दीगर तरीके भी मौजूद हैं। खुद एथिक्स का तकाजा ये है, जो आपकी इंडस्ट्री है उसको खुद इस नोटिस लेना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई। मैं ये नहीं कहता कि बंद कर दें, लेकिन उनको भी जवाबदेह होना चाहिए। इसी तरह अगर इंटेलिजेंस के दायरे पर एक इल्ज़ाम लगाया गया तो उसकी सबूत मुहैया करना चाहिए था। रजा रबानी को ये क्यों कहना पड़ा कि निज़ाम तब्दील करने की कोशिश की गई तो संगीन नताइज होंगे? ये क्यों कहना रजा रबानी साहब से पूछे, ये अक्सर कहा जाता है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ ऐसा खतरा है। मैं नहीं समझता हूँ ऐसा खतरा है। पंजाब असम्बली को क्यों करारदाद पास करनी पड़ी? देखिए, करारदादें पेश कर दी जाती हैं असम्बलियों में, उनके ऊपर बहस भी हो जाती है। अब एक करारदाद अगर पास की जाए कि हम फौज, मुझे पता नहीं क्या करारदाद पास हुई है, लेकिन कोई इस किस्म की हुई होगी कि हम पाकिस्तान फौज के शाना बशाना है, तो ये हर पाकिस्तानी है, उसमें कोई दो राय नहीं। ब्रेक का प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे हैं नहीं इसमें तो दो राय है जी। मैं तो बार बार कहता हूँ पाकिस्तानी फौज में काम करने वाले इसी कौम के बेटे हैं, ये डिवीजन करते हुए आप ये ध्यान में रखें। है नहीं, यहाँ कोई 2 फरीक नहीं है। अगर ऐसी करारदाद होती है मीर के अटैक के बाद और मतलब ना लिया, हामिद मीर के अटैक के बाद मैं ब्रेक में जाऊंगा, जवाब वापसी पे लूंगा। आप ही के किसी वजीर का बयान था जिसने कहा था कि हम जिसके साथ खड़े हैं हम उसके पास आ गए, और अगले दिन आर्मी चीफ ISI डायरेक्टरेट में खड़े थे, तो आप लोगों का बयान फिर दूसरा आ गया था। मैं बैलेंसिंग एक्ट इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको पोलिटिकली इश्यूज़ को एक मुनासिब तरीके से हैंडल करना होता है कि दोनों की जो सुनवाई हो जाए। ब्रेक ले लूँ, वापसी पे जवाब दे, ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک. نعیم صاحب, الیکشن کمیشن نے وہ ریکارڈ مانگا ہے نادرا سے اور الیکشن ٹرائبیونل سے جنہوں نے 1 سے زائد ووٹ ڈالے تھے ان کو سزا دینے کے لیے. اب آپ کی جماعت کا اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ اتوار کو مظاہرہ کریں گے تو آپ مطالبہ کیا کریں گے؟ دیکھیں, ہمارا مطالبہ بنیادی طور پر صرف یہ ہے کہ انتخابی عمل میں وہ تبدیلیاں لائے جائیں جس سے مختلف سیاسی جماعتوں کی, عوام کی اور قوم کی شکایات دور ہو سکیں. جس طرح اس طریقے پیدا ہوئی, اور آپ کو پتہ ہے کہ 400 سے زیادہ پٹیشن داخل کی گئی ہیں, نون نے بھی کی ہیں, پیپل پارٹی نے بھی کی ہیں, ہم نے بھی کی ہیں اور بھی کی ہیں. ہمارا بنیادی مقصد یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج فیصلہ ہوا اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ آپ نے چند لوگوں کو پکڑا کہ جی آپ نے 100 ووٹ دیے, 50 ووٹ دیے آپ کے کارڈ پہ, ان کو آپ نے سزا دے دی 3 سال کی. ان سے متعلقہ آ رہے ہو اس کو بھی مگر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے, اور اسی وجہ سے ہم نے قدم اٹھایا ہے کہ ہم نے تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے تھرو کچھ ایسی تبدیلیاں لائی جائیں جن سے ہمیشہ کے لیے یہ بات یقینی ہو جائے کہ جو انتخابی عمل ہے یہ مکمل طور پہ شفاف ہوگا. آپ پارلیمنٹ کو گرانے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ کیونکہ آپ جن جماعتوں سے مل رہے ہیں بعض اوقات یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے, اور آج کل لوگ بار بار سوال کر رہے ہیں, ہم پیپل پارٹی ٹویٹ کر رہے ہیں لوگ, رضا ربانی سینٹ میں بول رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرنے والے ہیں. ہم بالکل اس بات کے خلاف ہیں کہ اس نظام میں ہم سمجھتے ہیں نظام کی بہتری کی تو کوشش ہونی چاہیے, گرانے کی کوشش جو ہے وہ کوسچنیبل. جو اس وقت حکومت موجود ہے, عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں بھی کہہ چکے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنا میعاد پوری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جناب, یہ کہہ چکے ہیں, وہ خود کہہ چکے ہیں. ہمارا جو اعتراض ہے وہ ہے انتخابی عمل پر, طریقہ کار پر, جس سے یہ پیچیدگیاں, یہ دشواریاں اور یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں, جس سے قوم میں بے چینی پھیلتی ہے, جس سے قوم کو صحیح معنی میں پاکستان کے عوام کو اپنی رائے اظہار کرنے کا موقع نہیں ملتا. وہ ہے اصلی مسئلہ. اسی لیے ایک الیکشن کمیشن کا ایک آزاد ہونا, ایک مضبوط اور ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہونا, انتخابی عمل جس میں الیکٹرانک ووٹنگ وغیرہ وغیرہ شامل ہے, آروز کا جو رول ہے اس کو اثر نو کرنے کی ضرورت ہے. سعید غنی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پارلیمنٹ کے پیچھے کو قوتیں ہیں؟ کیونکہ اتحاد پاکستان میں تبھی بنتے رہے, آئی جی آئی سمیت, چاہے نون لیگ والے برا مان جائیں, لیکن وہ اسی وقت بنتے رہے جب وہ دوست ہمارے اکٹھے ہو جاتے تھے کہ چلو بھی کام کرو. نعیم صاحب نے ابھی تو واضح طور پر کہا نا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنی ٹرم پوری کرے, لیکن ان کے کئی تضادات ہیں اسٹیٹمنٹس کے اندر جو پہلے آئے ہوئے ہیں. جلسہ ہونے سے پہلے ان کا یہ تھا کہ جی ہماری وہ 4 حلقوں میں آپ تھم ویریفیکیشن کرا دیجئے, اور ساتھ جب لوگوں نے پوچھا کہ 4 کا ہو جائے گا تو کیا ہوگا, جیسے 4 کا جب آئے گا نتیجہ تو پتہ چلے گا کہ ٹرینڈ کیا ہے. اگر 4 میں ثابت ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ پورے الیکشن یہ ہیں, اور پھر ان کے پورے مینڈیٹ کے اوپر بڑا سوال اٹھ جائے گا. یہ باتیں کہی ہیں ان کے لوگوں نے خود. اب دیکھیں, بنیادی طور پر جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بری بات نہیں ہے, اس پہ کسی کو شاید کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ٹرانسپیرنسی تو ہونی چاہیے. نہیں, ریفارمز پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, پی ایم ایل این کو بھی شاید نہیں ہوگا, میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگا. ان کے کسی بندے سے میں نے سنا نہیں ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے. پرابلم یہ ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہے. بنیادی طور پر ہیئرنگ ہونی چاہیے, ججمنٹس آ جانی چاہیے, جو ان کے اگر ان کے پاس شواہد موجود ہیں تو فیصلے ان پہ ہو جانے چاہیے. نہیں ہو رہے, الیکشن ٹریبیونل فیصلے نہیں کر رہے, یہ ہائی کورٹ گئے وہ نہیں کر رہے ہیں, سپریم کورٹ گئے یہ وہ نہیں کر رہے. اب کیا کریں؟ یہ راستہ نہیں جو یہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر اس بنیاد پر آپ احتجاج کرو گے کہ جی ہمارے کیسز کی تاریخیں نہیں لگ رہی ہیں یا ہمارے مرضی کے فیصلے نہیں, الیکشن کمیشن پاکستان نے آج یہ فیصلہ اناؤنس کیا ہے, یہ فیصلہ آج سے 6 ماہ پہلے بھی نہیں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. لیکن دوسری طرف سے ڈیسیژن کیوں نہیں ہے, اس کی انٹینشن کیا؟ نہیں, میں دیکھیں, میں 4 حلقوں میں تھم امپریشن ویریفیکیشن میرے خیال میں ہو جاتی تو کوئی برائی نہیں تھی, ان کے ہاتھ سے وہ جواز چھن جاتا. میری تو سنیں, میں نے کہا نا ان کی باتیں ٹھیک ہیں, میں اس پہ تو انکار نہیں کر رہا. لیکن وہ ہو کیوں نہیں رہا؟ زیادتی کر رہے ہوں گے, چلے میں یہ بھی مان لیتا ہوں, بدنیتوں کے میں یہ بھی مان لیتا ہوں, لیکن کیا یہ طریقہ ہے؟ اب دیکھیں نا, اس ملک میں لاکھوں لوگوں کے مقدمات ہیں جن کی تاریخیں نہیں لگتی ہیں. آپ کا خیال ہے سڑکوں پہ نہیں آ رہا؟ ان میں سے ایک ان کا ہوگا, یہ ہوگا نا. اب اگر یہ روایت آپ ڈالیں گے کہ اگر آپ کیس کی تاریخ نہ لگے, اگر آپ جس قسم کا فیصلہ چاہ رہے ہیں وہ نہ آئے, تو پھر آپ احتجاج کریں, دھرنے دیں, ساری چیزیں کریں. یہ اس نظام کو تہس کرنے کی بات ہے جو عدالتی نظام ہے. نمبر 1. جہاں تک بات ہے کہ نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں. میں ان کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا فیلئر ہے. بنیادی طور پر صاف شفاف غیر جانبدارانہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. جو آپ نے ایک بات شروع میں کہی نا, الیکشن کمیشن نے جان چلائی. جب الیکشن ہوتا ہے نا جی, پہلے مرحلے پہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نتیجے کا اعلان کرے. ٹھیک, اس کے بعد وہی چیز آر او کے پاس چلی جاتی ہے, پھر ڈی آر او کے پاس جاتی ہے, اس کے بعد الیکشن کمیشن میں جاتی ہے جہاں سے وہ نوٹیفیکیشن کرتے ہیں. 4 مختلف مراحل ہیں. لیکن یہاں ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن نے اپنے سر سے اتارے کہ بھائی, ابھی ہمارے لاسٹ ویک ایک رپورٹر نے خبر فائل کی ہے کہ فارم 14 اور 15 کا پتہ نہیں 139 کانسٹیٹوئنسیز کا پورا ریکارڈ ہی نہیں ہے ای سی بی کے پاس. میں الیکشن سے پہلے چیخ کے پاگل ہو گیا تھا. میری تقریریں اتنی پڑی ہیں کہ یہ الیکشن کے دن جب جائیں گے تو یہ ذلیل ہوں گے,
اس لیے کہ الیکشن سے پہلے اتنا اپنے آپ کو انہوں نے الجھا لیا تھا نان ایشوز کے اندر کہ الیکشن کے دن کو کامیاب ہونا نہیں تھا. اب الیکشن کے دن جو کچھ ہوا ہے, آر او نے کیا ہے, نون لیگ نے کیا ہے, پیپلز پارٹی نے کیا ہے, پی ٹی آئی نے کیا ہے, جیو, کسی نے بھی کیا ہے, ذمہ داری الیکشن کمیشن کی بنتی ہے کہ یہ لوگوں کو اس وقت انصاف فراہم کرتے ہیں. آپ سے میں پوچھنا اور میرے پاس بے شمار کیسز ہیں کہ جو لوگ الیکشن کمیشن کے پاس امیڈیٹلی لے کر گئے الیکشن کے دوسرے دن کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے ساتھ ہوا ہے, انہوں نے جان چھڑائی کہ بھائی الیکشن ٹریبیونل میں بھیجو تاکہ دھکے کھاتے رہے لوگ 4 سال 5 سال ہمارے سر سے اترے, بس یہ انہوں نے. ایک چیز بات سے بات فرمائے گا, حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بھی آگ ہو نا تو اوپر پانی ڈال کے اس کو ٹھنڈا کر دے, بڑھوتی نہ دے اس کو. یہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے, آپ ان کو انگیج کرتے, ایک پارلیمانی کمیٹی بنا لیتے, وہاں بٹھا لیتے, ڈائیلاگ کرتے, ہاؤس کے اندر بیٹھ جاتے, سعید غنی صاحب کو ساتھ بٹھاتے, عمران خان کو ساتھ بٹھاتے, مسئلہ حل ہو جاتا, خورشید شاہ کو بٹھاتے. دیکھیں جو الیکشن کے ایشوز ہیں الیکشن کمیشن ہی حل یہ نہیں کر سکتے نا. اور میں ایکٹ آف پارلیمنٹ جو یہ ریفارمز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ آپ ہی نے اپروو کر دیا, پی سی پی نے خود نہیں کرنی. بہت سے ریفارم کی ضرورت ہے, قومی اسمبلی موجود ہے, سینٹ کا فورم ہے, وہاں پر یہ ریفارمز لے آئیں, ہم سپورٹ کریں گے, بلکہ اور بھی بہت سے ریفارم کی ضرورت ہے. دیکھیں آج جو اس وقت قانون ہے, تھم پرنٹ سے ووٹ کی ویریفیکیشن کا کوئی قانون میں گنجائش نہیں ہے. کراچی کے حلقوں میں ہوئی نا تو نہیں, دیکھیں یہ کورٹ کے آرڈر سے ہوئی نا اس کی, لیکن قانون کے اندر کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے. کورٹ آرڈر پریسیڈنس بن جاتا ہے. جی نہیں, پریسیڈنس تو بن جاتا ہے, لیکن اس کو کون آرڈر کرے گا؟ کورٹ ہی آرڈر کرے گا. اگر پھر آپ کیا ویریفائی کریں گے؟ کیا آپ اس تھم پرنٹ کو کسی ووٹ سے میچ کر سکتے ہیں؟ ووٹ کا بنیادی یہ ہے کہ جب ووٹ گزر گیا اس کے بعد آپ اس کی گنتی کر سکتے ہیں اور اس کو کچھ نہیں کر سکتے آج کے قانون کے مطابق. وہاں پر جب ووٹ دیا جاتا ہے وہاں پر سب کے پولنگ ایجنٹس موجود ہوتے ہیں, وہاں پر پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے اور عملہ موجود ہوتا ہے. جو ووٹ دے دیا اس شخص نے نشان لگایا. لیکن اس کے 2 حصے ہیں نا, ایک تو وہ ہے کہ مئی 2013 کے انتخابات میں 4 حلقوں کا جو مطالبہ کر رہے ہیں اس کا کیا ہوگا, دوسرا حصہ یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں کیا کرنا ہے. آپ انگیج کرتے پارلیمنٹ کے اندر تو شاید مڈل گراؤنڈ کہیں دیکھیں پارلیمنٹ میں انگیج کیا گیا, کچھ وہاں پر ماحول ذرا گرم ہو گیا, اور بنیادی بات یہ تھی ہم نے کہا کہ آپ بھی یہ 4 حلقے رکھ لیں, ہم 4 حلقے اور دے دیتے ہیں, 8 حلقوں کا موازنہ کر لیں. ہم آج بھی تیار ہیں اگر اس پروگرام میں آتی ہے اس کی قانونی عملی طور پہ کر لیں. یہ ہو نہیں سکتا ہے, بالکل کر لیں. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ از فلی امپاورڈ, تو پارلیمنٹ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کی گنجائش نہیں ہے قانون کے اندر. میں یہی گزارش کر رہا ہوں. قانون میں پریزائڈنگ افسر نے فیصلہ کر دیا, ووٹ گزر گیا, بات ختم ہو گئی. آپ بتائیے. نہیں سر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون بہت ہی ناقص قانون ہے, اور جس کی طرف عباسی صاحب نے اشارہ کیا وہ صرف انتخابی فراڈ کا ایک چھوٹا سا پہلو ہے. ٹھیک ہے نہیں, انتخابی فراڈ کے مختلف فیفن کی رپورٹ پڑھیں کس طریقے سے دھاندلی کی جاتی ہے, اس کے بے شمار مختلف پہلو ہیں جن کو تبدیل کرنے کی یا ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری گفت و شنید اور جماعتوں سے ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں جو مشترکہ لائے عمل نکلے گا اس میں پی ایم ایل این کی بھی ان سے بھی گفت و شنید کرنی پڑے گی تاکہ قومی اسمبلی میں سب لوگ مل جل کر آگے بڑھ سکیں اور آئندہ انتخابات کو شفاف بنائیں. نہیں صاحب, میں نے فیفن والوں سے بات کی, ان کی رپورٹ بھی پڑھی. وہ فیفن والوں سے وہ سرور باری صاحب اس حد تک تو متفق ہیں کہ مئی 2013 میں جو کچھ ہوا اس میں آر اوز کا رول بڑا کلیئر اچھا نہیں تھا, واضح نہیں تھا. وہاں پر فراڈ ہوا تو کوئی کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا الیکشن کمیشن. لیکن جسٹس طارق محمود صاحب فرماتے ہیں کہ آپ ٹرائیبیونل سے کیس لڑے بغیر سپریم کورٹ میں جا ہی نہیں سکتے. سپریم کورٹ کے پاس ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ آپ کو کچھ ریمیڈی دے دے, تو آپ کا کیس کہیں سٹینڈ نہیں کرتا. آپ سڑکوں کے اوپر نعرے مار سکتے ہیں, قانونی طور پر لڑنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں. میں اس ناقص نظام کی مثال لکھ دیں. 2008 ارے نظام ناقص ہے یا کچھ اگر لاء میں نہیں ہے. 2008 کے ایک الیکشن پٹیشن ہے ہمارے جو قومی اسمبلی کے اس وقت وہ ہمارے نہیں تھے امیدوار, ملک امین اسلم اٹک کے, وہ آج تک فیصلہ ہی نہیں ہوا. وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اٹکی ہوئی ہے, 5 سال ہو گئے ہیں. وہ نئے انتخابات بھی آ گئے ہیں, اس کا فیصلہ نہیں ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں گزارش کر دوں. دیکھیں فلاز بالکل ہیں سسٹم کے اندر, لیکن یہ سسٹم ایوالو ہوا ہے پچھلے 30 سال میں. میں نے 85 میں الیکشن لڑا تھا, 88 میں حالات بہت مختلف ہوا کرتے تھے. آج الحمدللہ کافی ٹرانسپیرنٹ اور کافی نان کنٹروورشل الیکشن ہے, لیکن اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے. آپ کا ہمسایہ ملک ہے, 55 کروڑ ووٹ کاسٹ ہوا ہے, 55 کروڑ. اور ہارنے والی جماعت نے 2 منٹ نہیں لگائے. جی تو الیکٹرانک ووٹنگ لے آئے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, بات ختم ہو جائے گی. ہیویلی ڈاکیومنٹڈ ہمارا آپ آن ایئر کمٹ کر رہے ہیں تینوں جماعتیں کہ آپ سب جماعتیں بیٹھیں, یہ ضروری ہے, اس ملک کے لیے ضروری ہے. الیکٹرانک ووٹنگ کا پروسیس لے آئیں,
ابھی 4 سال پڑے ہیں تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. پی ایم ایل این سپورٹ کرتی ہے پی ایم ایل این کہ میں جو میری اس میں طاقت ہے، میں آج ذاتی رائے دے رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل این بالکل اس کو سپورٹ کرے گی. بریک لے لیں جی، بریک لے لیں، بریک کے بعد اور بات کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سعید غنی صاحب، لاسٹ سیگمنٹ ہے تو یہ فرمائیے کہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ کوئی نظام ابتری کی طرف چلے جائے، سڑکوں پہ مظاہرے ہوں، کاف لیگ بھی ساتھ کھڑی ہوگی، کل کو دوسری جماعتیں بھی آ جائیں گی تو حکومت سے دو ہاتھ کر لیں؟ ایک مسئلہ جو پی ٹی آئی کا ہے نا، دیکھیں اس کا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے اندر یہ حل ہو سکتا ہے. حل کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی جتنے مقدمات ہیں ان کی ہیئرنگ ہو، اور جو بھی ججمنٹ آتی ہے، ضروری نہیں کہ سارے ان کے حق میں ہی آئیں، جو فیصلہ آتا ہے اگر ان فیصلوں کے نتیجے میں بائی الیکشنز ہوتے ہیں کوئی بری بات نہیں. یہ قانون میں گنجائش موجود ہے، کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا وہ ٹھیک ہے. اور اگر اس کے مطلب یہاں تک کہ اگر 100 سیٹوں میں بائی الیکشن ہو جائے نا تو بھی قانون میں اس کی گنجائش ہے، کوئی بری بات نہیں، ہو سکتا ہے، یہ کروا سکتے ہیں. لیکن جو ریفارمز کی بات ہے اس کو الگ سے رکھنا چاہیے، اور ریفارمز اچھے طریقے سے کرنے چاہیے، اور کوئی ایسی قانون سازی کرنی چاہیے کہ الیکشن کمیشن کا بھی دماغ خراب نہ ہو. دیکھیں پچھلی دفعہ ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے سامنے لیٹ گیا تھا، بکری بن گئے تھے بالکل، حالانکہ آئینی طور پر وہ اتنے بااختیار ہیں جتنا سپریم کورٹ ہے. انڈیا میں آپ نے شاید پڑھا ہوگا، میں نے تو کسی اخبار میں پڑھا تھا کہ جو ان کا ایک ریٹائرڈ تھا چیف الیکشن کمشنر، اس کا پورا انٹرویو تھا، اس نے بک لکھی ہے پوری اس پہ. وہ کہتا ہے کہ ہمارے عدالت کو ضرورت نہیں ہے کہ مداخلت کرے ہمارے معاملات کے اندر. یہاں تو عدالت کے کہنے پہ چل رہی تھی. میں یہاں ایک بیپر لینا، میں ایک الیکشن کمیشن کے جو اس وقت بھی سرونگ ممبر ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بتانے لگا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا کہ جب پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ جوڈیشری کی نگرانی میں انتخابات کرائیں تو ہم اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کے پاس گئے، کیونکہ انہوں نے اس وقت وہ بنایا ہوا تھا جوڈیشل پالیسی میں کہ ہم یہ الیکشن کمیشن میں نہیں دیں گے. تو انہوں نے کہا ایک شرط پہ دوں گا، آر اوز کے اوپر تمہارا کنٹرول نہیں ہوگا اور پوسٹ الیکشن ان کے خلاف تم کارروائی نہیں کرو گے. یہ اس وقت بھی سرونگ ممبر ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، ان کا یہ جواب تھا. میں ایک پیپر لے لوں. عرفان اللہ مروت صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مروت صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں. یہ فرمائیے آج آپ کو کیا شکوہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ ایک ہفتے میں تحفظات کا ازالہ نہ ہوا تو پارٹی چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیا ہوا؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا یہ بات یہ جی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے یہ گلے شکوے پرابلم جو ہے یہ تو 6-7 مہینے سے چل رہے ہیں. اور پہلے چودھری نثار صاحب کو پرائم منسٹر صاحب نے ڈیزگنیٹ کیا تھا کہ ہی شوڈ لک انٹو دس اینڈ مسئلے حل کریں. اس وقت لیاقت جتوئی صاحب بھی تھے، ممتاز بھٹو صاحب بھی، سب لوگوں کے ساتھ میٹنگیں ہوئی. مسئلہ ہے کیا؟ بہت سارے مسائل ہیں جی، پر بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کی بارے میں جو بھی تھنکنگ ہے، جو بھی پالیسی ہے، اس میں سندھ کے لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا. وہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ اوپر سے آتا ہے. اوپر سے کہاں سے؟ مطلب اسلام آباد سے آ جاتا ہے فیصلہ. اچھا. ہمارا کہنا یہ ہے کہ جی فیصلہ کرنے کا رائٹ پارٹی لیڈرشپ کو ہے، بٹ مشاورت جو کرنی ہے وہ بھی لازمی ہے. آپ بات تو سنیں. اب مروت صاحب ذرا لائن پہ رکیے، شاہد خاقان عباس صاحب سے اس کا جواب پوچھتے ہیں. عباس صاحب فرمائیے گا کیا ہو رہا ہے جی آپ کی پارٹی کے اندر؟ مروت صاحب میرے بزرگ ہیں جی، لیکن مجھے حقیقت سے ان کے شکوے کا علم نہیں ہے، لیکن یقیناً ان کی کچھ کنسرنز ہیں جو ایڈریس ہونی چاہیے. یہ بنیادی بات ہے. سیاست میں گلا شکوہ اپنوں سے ہی ہوتا ہے، تو مجھے آج کل ہو کیا رہا ہے کراچی کے اندر. کل الطاف حسین صاحب کا انٹرویو تھا اور انہوں نے اوپنلی، کبھی الطاف حسین صاحب نے اوپنلی یہ چیز آج تک اظہار نہیں کی. ساری دنیا کہتی تھی کہ گورنر صاحب کے اور ان کے تعلقات بڑے بگڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ میٹنگ ہوئی تھی، وہاں ایم کیو ایم کے اوپر الزام لگتا رہا اور گورنر صاحب آرام سے بیٹھے سنتے رہے. تو آج آپ کی جماعت کا بندہ بھی وہی شکوہ کر رہا ہے. کیا ہو رہا ہے پارٹیوں کے اندر؟ یہ جمہوریت کا حصہ ہے کہ جب پارٹی کے اندر ایسی ڈسینٹ کی گنجائش موجود ہو تو اچھی بات ہے. لیکن میں یقیناً جو مروت صاححب نے باتیں اٹھائی ہیں ان کا ازالہ ضروری ہے، اور میرا خیال ہے انہوں نے آج آن ایئر کر دی یہ بات، تو پارٹی اس کا نوٹس ضرور لے گی. مروت صاحب لاسٹ کویسچن، آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ کیونکہ میاں صاحب کی تو مرضی ہے، وہ 6 مہینے پارلیمنٹ بھی نہیں جاتے، 6 مہینے ہو سکتا ہے آپ کی بات ہی نہ سنیں، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں ہماری طرف سے بدنیتی اگر ہوتی نا تو آج ہی اعلان کر دیتے کہ بھئی جو ہم یہ کر رہے ہیں. صحیح. ہم نے 8 دن کے یہ بات کیوں کی؟ 8 دن کی بات اس لیے کی ہے کہ جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں وہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتے، پرووائڈڈ کو بات سننے کے لیے تیار ہو جائے.
اور اگر بات ہماری سن لی اور مسئلے مسائل حل ہو گئے تو ہم تو کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ پارٹی چھوڑے. بٹ اب پبلک اس چیز کو کیوں کرنا پڑے؟ کیونکہ پرائیویٹلی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. We have no access to the Prime Minister. We are not allowed to get through to him. There is no way that one can discuss anything with him. Leave alone discuss. There is no way one can even see him. تو سر پارلیمنٹ میں لوگ نہیں دیکھ سکتے سر، 6 ماہ نہیں جاتے وہ. کیا کرے پھر؟ درست کہہ رہے ہیں. عرفان اللہ مروت صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ویسے ایک چیز بھائی صاحب فرما دیجیے، پرائم منسٹر اتنا پارلیمنٹ سے دور دور کیوں رہتے ہیں؟ یہ میں سمجھ نہیں سکا. الیکٹڈ پرائم منسٹر کی اسٹرینتھ ہوتی ہے پارلیمنٹ. جب حکومت ہوتی ہے مصروفیات ضرور ہوتی ہیں. انہوں نے کچھ سیشنز اٹینڈ کیے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں زیادہ اٹینڈ کریں گے تو شاید شکوے کم ہوں گے. میرا خیال ہے اس میں وہ نوٹس لیں گے. اور پہلے 7 ماہ کے وقفے سے آئے تھے، اس دفعہ 3.5 ماہ کے وقفے سے ہیں، تو 50% بیٹر پرفارمنس ہے. نیکسٹ ٹائم بیٹر دیکھیں وہ ہر وقت اویلیبل ہیں ایم پی ایز ایم این ایز کو، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں. پھر جو ملکی مسائل ہیں یقیناً دن میں گھنٹے 24 ہی ہوتے ہیں، تو شکوے ہمیشہ رہتے ہیں. لیکن میں نے پہلے کہا کہ شکوہ سیاست میں اپنوں سے ہی ہوتا ہے. نعیم صاحب، آپ نے جو پارٹیز کے ساتھ مشاورت کا عمل ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ سوچا ہے کبھی کہ ساتھ مل کے چل سکتے ہیں؟ اکٹھے پروٹیسٹ کر رہے ہو آپ بھی اور الطاف ذہن صاحب. نہیں، یہ جو ہم صلاح مشورہ کر رہے ہیں اس کا مقصد کوئی جلسہ جلوس نکالنا نہیں ہے. وہ آپ نکال رہے ہیں ابھی تو؟ نہیں، یہ جو صلاح مشورے مختلف پارٹیز میں پیپل پارٹی بھی شامل ہے اور بھی ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ قائم ہو چکا ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کر کے قومی اسمبلی میں اس کو پیش کرنا، تاکہ ایک ایسا قانون عوام کے سامنے آئے جس میں یہ انتخابی عمل جو ہے یہ مکمل طور پر شفاف ہو. مولانا فضل الرحمان سے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ڈیمونسٹریشن وغیرہ. مولانا فضل الرحمان سے مل لیں گے؟ مولانا فضل الرحمان بھی ایجنڈا پر ہے، تمام پارٹی سے مشاورت ہوگی. سعید غنی صاحب، پروگرام کے اینڈ پہ آ گئے. آپ نواز شریف صاحب کو کیا کہیں گے کہ وہ لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، لا اینڈ آرڈر، ٹی ٹی پی کا آپس میں آج کل نئی کہانی چل رہی. فضل اللہ نے ایک آرڈر آج پاس کیا، اس کی ویڈیو آئی ہے، دوسرے گروپ نے کہا ہم نہیں مانتے. تو دیز آر گڈ اپرچونیٹیز. میرے خیال میں اسٹیٹ کو جہاں پہ ایکٹیولی انوالو ہونا چاہیے وہ یہ. میں نے آج بھی سینٹ میں یہ بات کہی کہ ایک تو میاں صاحب کو اپنا بات کرنی چاہیے. وہ بالکل بہت ہی خاموش رہتے ہیں، مطلب بات ہی نہیں کرتے. اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں اگر پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو میں کوئی روز جا کے اپنے لیڈر سے پوچھتا نہیں کہ مجھے کیا بات کرنی ہے. وہ بول رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہیں سے لیتے ہیں کہ ہمیں کیا بات کرنی ہے، پالیسی کی، پارٹی کی پالیسی ہے کیا. میاں صاحب خاموش ہے تو اکثر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی کیبنٹ میں بھی نہیں پتہ لوگوں کو بات کیا کرنی ہے. جس طرح جیو کے مسئلے پہ ڈیفینس منسٹری نے جو ہے کمپلینٹ بھیجی اور انفارمیشن منسٹری کوئی اور بات کر رہی ہے اور انٹری منسٹری کوئی اور بات کر رہی ہے، تو ان میں تضاد ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ کنفیوژن دور کرنا چاہیے. اور اس وقت جو ایشوز ہیں ہمارے پاس، ٹیررزم ہے، پولیو کا مسئلہ ہے، انرجی کرائسس ہے، اکنامی کی حالت بری ہے، وہ تو پتہ نہیں کہاں رہ گئے اور ہم لگ گئے ہیں دوسرے چکروں میں کہ جی صبح سے شام تک بیٹھے کہ دوسرے معاملات ایسے ہیں جو ایشوز ہی نہیں ہیں. اب جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وہ آسانی سے ریزالو ہو سکتا ہے. اب گورنمنٹ کو خود بلا لینا چاہیے، بھائی بتائیے کہ کیا کرنا ہم نے. تو ان کی شاید وہ جو پوری کمپین چلانے وہ بھی رہ جائے گی. اچھا بھائی صاحب، بالکل پروگرام کے اینڈ میں 2-3 مسئلوں کی طرف آپ کا توجہ چاہوں گا. جو اس وقت جیو ورسز آئی ایس آئی سچویشن ہے، اٹ از ڈائریکٹلی جیو ورسز آئی ایس آئی. میں اس کو اور نام نہیں دوں گا، ایسے ہی سچویشن ہے. جو حق اور خلاف والی ڈویژنز ہیں اس کو بھی لوگوں نے یہی تعبیر کیا ہے کہ ایک نے اسٹیبلشمنٹ کی لائن لے لی ہے، دوسرے اینٹی طرف چلا گیا. میرے خیال میں جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بڑی بااختیار ہوتی ہے، معاملات کو حل کرنے میں بھی ایکٹیولی رول پلے کر سکتی ہے. کتنا پرو ایکٹیولی آپ آگے بڑھیں گے؟ پرو ایکٹیولی تو نہیں بڑھ سکے، ابھی کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں کہ معاملات کول ڈاؤن ہو جائے اور لڑائی نہ آگے بڑھ جائے. میں یہاں بیٹھ کے ایک فتویٰ پاس کروں، یہ کل دوسرا فتویٰ، وہ تیسرا فتویٰ، اس طرح مسئلہ نہیں حل ہوگا. میں نے پہلے کہا کہ یہ ایسا مسئلہ، اس میں مسئلہ ایشو نہیں ہے کہ 2 فریق اس میں موجود ہوں، بدقسمتی سے ہو گئے ہیں. اس بات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت اپنا رول اس میں پلے کرتی رہی ہے. اب شاید اس کو زیادہ ویزیبلی اور زیادہ ایکٹیولی کرنا پڑے گا. کیا آپ لوگ انتظار میں نہیں رہے کہ ٹھیک ہے خود ہی لڑ لوٹ کے بیٹھ جائیں؟ نہیں دیکھیں اس میں کوئی انتظار افورڈ نہیں کر سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ شاید خیال تھا کہ کچھ رسپانسبل بیہیویئر ہوگا جس کی کمی مجھے نظر آتی ہے. رسپانسبلٹی کے اوپر سٹریس ہے نا تھی. میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ رسپانسبلٹی والے ایشوز یا ویکنیسز کو آپ ڈسکس ضرور کریں. رسپانسبل بیہیویئر دونوں جو اس میں جو فریق بن گئے جن کو فریق نہیں ہونا چاہیے، اب رسپانسبل بیہیویئر کی ضرورت ہے. نعیم صاحب، کیا آپ کی جماعت کو بھی تھوڑا سا ڈسٹنکشن ڈرا نہیں کرنی چاہیے کہ چینل کی بندش اور کسی ایشو کے اوپر پروٹیسٹ، اس کو 2 علیحدہ ایشو کے طور پر پروٹیکٹ کریں؟ نہیں، یہ تو دونوں چیزیں ایک ہی مسئلے کے 2 پہلو ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ، اور مجھے تو یہ بات بھی پتہ چلی ہے باقاعدہ کہ
یہ جو 8 گھنٹے تک ISI پر الزامات لگائے گئے، یہ صرف ایک شخص کی خواہش تھی جو اس وقت ملک میں نہیں ہے. اس کی خواہش پر 8 گھنٹے تک ISI کو مورد الزام ٹھہرایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسی صورتحال ہے، اور باسی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت، اور آپ نے بھی کہا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کرے. کلوزنگ. دیکھیں یہ میں نے تو پہلے ہی کہا نا، حکومت اس پہ بالکل کنفیوز ہے، اور ان کو امیڈیٹلی اگر یہ چاہتے ہیں نا شاید یہ مسائل پیدا ہی نہ ہوتے. میرا خیال ہے پہلے 10 منٹ میں حل ہو جاتے لیکن یہ ان کی اپنی سستی کی وجہ سے، یا شاید انٹینشنل تو میں نہیں کہوں گا، لیکن شاید سچویشن کی گریوٹی کو سمجھ نہیں سکے یہ. اور اب بھی یہ ذمہ داری انہیں کی بنتی ہے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے گلے میں ان کے پڑنے سارے مسئلے. میں گزارش کروں گا، حکومت میں فریق نہیں بننا چاہتی. فریق نہیں، آپ گورنمنٹ میں ہیں بھائی، اس لیے اس کو اس کانٹیکسٹ میں ISI آپ کا ادارہ ہے. بس اب آپ کا رول اس میں اس کو ڈیفیوز کرنے میں ہونا چاہیے، تناؤ بڑھنے نہ دیں جس میں اخیر میں یہ پتہ چلے کہ سارا دباؤ آپ کے اوپر. جی بالکل بالکل. ابھی تو سچویشن ایسی آ گئی، میں نے پہلے کہا ہے آپ کو، ابھی پرو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ فورسز میدان میں نظر آ رہی ہیں. جو آپ سچویشن 10 منٹس میں ڈیفیوز کر سکتے تھے، اب آپ کو شاید اس میں 10 ہفتے لگے ڈیفیوز کرنے. یقیناً مشکلات ہیں اس میں، لیکن انشاءاللہ حکومت ہی حل کرے گی. شاہد خاقان عباسی صاحب، نعیم الحق صاحب، سعید غنی صاحب، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.